अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। बिलावल भुट्टो यानी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौजूदा वज़ीर ख़ारजा की दुल्हन कौन होगी, ये एक इस वक्त एक सवाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये सवाल, ये बात मैं एमी हवा में नहीं कर रहा। और इस माहौल के अंदर जहाँ पर डील की खबरें आ रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की खबरें आ रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जवाब की खबरें आ रही हैं, फवाद चौधरी साहब की तरफ से तस्दीक की खबरें आ रही हैं कि जनाब हमारे बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं, बैक चैनल राब्तों के अंदर कुछ पेशरफ्त भी हो रही है। आरिफ अलवी साहब हुकूमत के साथ मुज़ाकरत कर रहे हैं, इलेक्शन की तारीख लेने की कोशिशें की जा रही हैं। फिर इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंदर इमरान खान साहब के मामला ज़ेरे बहस आ रहे हैं। इस सारे माहौल के अंदर जो सारी ये डेवलपमेंट्स आज की ही डेवलपमेंट्स है, अगर इस सारे माहौल के अंदर मैं आपसे इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की दुल्हन कौन होगी, तो ये बात हवा में नहीं की जा रही, क्योंकि इस किस्म की जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि जनाब बिलावल भुट्टो साहब की शरीक हयात का ना सिर्फ तयन कर लिया गया है, बल्कि बात अब ज़रा आगे बढ़ चुकी है और उनकी जो मुमकिन शरीक हयात हैं उनका ताल्लुक शोबा तिब से है, यानी वो एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं और वो एक लेडी डॉक्टर भी हैं जी। ये एक डेवलपमेंट है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और इसका मतलब ये है कि मुमकिन तौर पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जो अकीदत रखने वाले हैं, ये उनके जो जाले हैं, उनके लिए ये एक खुशी की खबर है कि जनाब बिलावल भुट्टो साहब के लिए शरीक हयात को चुन लिया गया है। और इसकी जो अनाउंसमेंट है ये किसी भी मौके पर, किसी भी लम्हे ये जो कॉन्फर्मेशन है इस हवाले से आ सकती है, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जा सकता है। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब अभी जब रिसेंटली अमेरिका के दौरे पर गए थे, वहाँ पर भी उनसे इसी हवाले से सवाल किया गया था, जनाब पैन तड़ा ब्याह गुदोना है, तो जिस पर बिलावल भुट्टो साहब ने मुस्कुराते हुए इस बात का जवाब दिया था कि जनाब मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा ब्याह हो जाए, लेकिन इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपके साथ बात करूंगा। और इस किस्म की बात करने के बाद बिलावल भुट्टो साहब ने वो मंजरनामे से वो हट गए थे और ये गुफ्तगू इतना सी बात जो है अपनी मुकम्मल करके वो चले गए थे। इसका मतलब ये था, उन्होंने इस बात का इशारा दिया था कि जनाब मेरी शादी के हवाले से जो मामलात हैं वो अब सीरियस लेवल पर आ गए हैं और जो फैसला है वो अब्बा जी ने करना है। क्योंकि आसिफ जरदारी साहब आपको पता है पिछले दिनों खासे अलील रहे थे, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको जो है उनकी सेहत को बहाल किया है, वो वापस आ गए हैं, बिलावल हाउस में वो शिफ्ट कर गए हैं और उन्होंने मामूल की थोड़ी बहुत सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। कम से कम टेलीफोन की हद तक वो पॉलिटिकली इस वक्त अवेलेबल हैं। अलबत्ता अपने बेटे के लिए तो फिर, और उनकी इतनी बड़ी अकलौते बेटे के लिए अगर वो कुछ इस तरह की कोई डेवलपमेंट करें तो कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। आप यकीनी तौर पर यह जानना चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब की जो मुमकिन शरीक हयात हैं वो कौन है और ये मामला अब कहां तक पहुंच चुका है और इस हवाले से फैलने वाली जो खबरें हैं उसमें किस हद तक सदाकत है, इस सारी सूरत हाल पर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक नहीं दो खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑफिशियली इस बात को तस्लीम कर लेने की कि जनाब मौजूदा हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मैं कर रहा इस वक्त, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब ने खुद इस बात की तस्दीक कर दी थी कि जनाब बैक चैनल राब्ते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑफिशियली इस बात की भी तस्दीक कर दी गई है कि उनकी मौजूदा हुकूमत के साथ भी गुफ्तगू जारी है। यानी पहले वो ये इमरान खान साहब और उनकी जमात ये बात बरमला इस बात का इजहार करते रहे कि जनाब हमने तो इस हुकूमत के साथ बात ही नहीं करनी, हमारी तो इनके साथ सलाम दुआ ही नहीं होनी, हम इन चोरों और लुटेरों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, इनके साथ किसी तरह की गुफ्तगू होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इमरान खान साहब खुद भरे जलसों के अंदर इस बात का ऐलान करते रहे हैं, लेकिन अब ये बात खुद उन्हीं की जमात के एक अहम तरीन रहनुमा फवाद चौधरी साहब की तरफ से तस्दीक सामने आ गई है कि नहीं जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पर गुफ्तगू हो रही है और मौजूदा हुकूमत के साथ जो एक और आला तरीन लेवल है यानी प्रेसिडेंट ऑफिस को, यानी सदर आरिफ अलवी साहब को इस्तेमाल करते हुए मौजूदा हुकूमत के साथ बातचीत का अमल जारी है। और ये जो बातचीत है ये अभी भी किसी नतीजे तक अलबत्ता नहीं पहुंची
پہنچی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ صدر عارف علوی صاحب کے ذریعے موجودہ حکومت کے ساتھ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے بات چیت جاری ہے، اور خود صدر عارف علوی صاحب بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جناب الیکشنز جو ہیں وہ اگلے سال ہی ہوں گے۔ البتہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فروری مارچ میں ہو، حکومت یہ کہتی ہے کہ اگست میں ہو، تو اس کے درمیان کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے، 2-3 مہینے وہ پیچھے آئیں، 1-8 مہینہ یہ آگے جائیں، تو یہ بریک تھرو ہو سکتا ہے، عمران خان صاحب کو الیکشن کی ڈیٹ مل سکتی ہے۔ لیکن دوسرا معاملہ جہاں پر آ کر اب بات چیت پھنسی ہوئی ہے، جہاں پر آ کے گوٹی پھنسی ہوئی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پھنسی ہوئی ہے، وہ موجودہ حکومت کے ساتھ بھی پھنسی ہوئی ہے، اور وہ معاملہ ہے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب اس بات پر جو ہے وہ مصر ہیں کہ نہیں جناب، موجودہ حکومت چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ نہیں کرے گی، اور جب تک نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی اس وقت تک جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو چلنے دیا جائے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ کی جائے، جبکہ حکومت کا یہ ماننا ہے کہ نہیں جناب، یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ ہمارا استحقاق ہے، دستور پاکستان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، لہٰذا یہ فیصلہ ہم خود ہی کریں گے، اور اس کے اندر آپ کو کسی بھی طرح کے جو مشاورتی عمل ہے اس کے اندر شریک نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ وہ ایک ایشو ہے جہاں پر آ کر بات چیت پھنسی ہوئی ہے، جہاں سے آ کے گوٹ پھنسی ہوئی ہے، گوٹ آگے نہیں نکل پا رہی، نہ اس معاملے پر عمران خان صاحب لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور نہ ہی اس معاملے کے اوپر جو حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ممکنہ صورتحال ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جناب چلو تسی نا ان آفیشلی وایا پریزیڈنٹ آفس عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کو مشاورتی عمل میں شامل کر لیا جائے، لیکن یہ اس تجویز کو بھی حکومت نے اور نواز شریف صاحب نے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، لہٰذا جو بات چیت جس لیول پر چل رہی ہے وہ الیکشنز کی ڈیٹ کے اوپر تو چل رہی ہے، چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر کنسلٹیٹو پروسیس میں عمران خان کو شامل کرنے کے حوالے سے یہ گفتگو ختم ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ختم ہو گئی ہے، اور پریزیڈنٹ آفس کے ذریعے ہونے والی گفتگو میں بھی ختم ہو چکی ہے۔ دوسرا معاملہ آ جاتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید کا، اور الیکشن کمیشن میں تبدیلی کے حوالے سے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر الیکشن کی تاریخ ہمیں مل جاتی ہے تو ہم پھر پارلیمنٹ میں واپس آنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کر انتخابات کو کس طرح صاف اور شفاف بنایا جا سکتا ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن وہ برملا ہر ایک جلسے کے اندر، ہر ایک انٹرویو کے اندر، ہر ایک تقریر کے اندر چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کے اوپر تنقید بھی کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ یہ نون لیگ کا بندہ ہے، اس سے ہمیں کسی طرح کی خیر کی توقع نہیں ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اسی الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے جو جولائی کے اندر ہونے والے الیکشن سے 20 پروونشل اسمبلی کی سیٹس تھیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب پنجاب میں حکومت بنائی، وہ بھی اسی چیف الیکشن کمشنر کے تحت ہونے والے انتخابات تھے، اور اب یہ جو 8 جو ہے حلقوں کے اندر ضمنی انتخابات ہوئے ہیں جہاں پر 6 سیٹیں عمران خان جیتے ہیں، وہ بھی اسی الیکشن کمیشن کے تحت ہونے والے انتخابات ہیں، لیکن جہاں پہ چونکہ اب عمران خان جیت گئے ہیں لہٰذا یہ کریڈٹ وہ خود تو لے سکتے ہیں، وہ چیف الیکشن کمشنر کو نہیں دے سکتے۔ اسی حوالے سے جو انڈائریکٹلی عمران خان صاحب کو پہلے بھی چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے ایک جواب آیا تھا، اور اب پھر الیکشن کمیشنر کی طرف سے عمران خان صاحب کو بالواسطہ یعنی وایا بٹھنڈا ان کو ایک جواب دیا گیا ہے، اور معاملہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہونے والی ایک سماعت کا، جس کے اوپر عمران خان صاحب پر انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب پر جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ جناب ایک رکن اسمبلی جس کا ابھی تک استعفیٰ منظور نہ ہوا ہو، وہ کس طریقے سے 7 حلقوں کے اندر انتخابات لڑ سکتا ہے، اور اس کو یہ قرار دیا گیا تھا کہ جناب یہ ایک ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ اسی درخواست کی سماعت کے اوپر الیکشن کمشنر نے عمران خان صاحب کے وکیل سے بھی اسی حوالے سے سوال کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایم این اے دوبارہ قومی اسمبلی کا انتخاب کیسے لڑ سکتا ہے، کوئی قانون دکھا دیں جس کے اندر اس بات کی کوئی پروویژن ہو کہ جناب یہ بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے، جس پر عمران خان صاحب کے وکیل علی گوہر ایڈوکیٹ
ایڈوکیٹ کا یہ کہنا تھا کہ جناب وہ اپنے استعفے دے چکے ہیں، نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ 126 اراکین اسمبلی پی ٹی آئی کے وہ اپنے عہدوں سے استعفے دے سکتے ہیں، جس پر چیف الیکشن کمشنر کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جلسوں کے اندر یہ باتیں ہم نے کئی مرتبہ سنی ہیں، ہم تک ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ جناب یہ استعفے جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف والے وہ دے چکے ہیں۔ کہاں ہیں وہ استعفے؟ ابھی لے کے آئے استعفے، میں ابھی ان استعفوں کو منظور کروں گا۔ بات یہ ہے کہ جب تک استعفے میرے پاس آئیں گے نہیں، میں کیسے ان استعفوں کے اوپر کوئی بات کر سکتا ہوں؟ وہ تمام تر استعفے اسپیکر کے پاس اگر موجود ہیں تو اسپیکر نے ہی ان استعفوں کو منظور کرنا ہے۔ جب وہ منظور کر کے میرے پاس بھیجیں گے تبھی میری طرف سے اگلی کوئی کارروائی ہوگی۔ میں اپنے طور پر ہوا میں کسی طریقے سے کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ پھر چیف الیکشن کمشنر کا یہ بھی کہنا تھا، جس کے اوپر جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے وہ ان کو کوئی جواب نہیں سوجھ رہا تھا کہ جناب آئین میں یہ بتائیں کہاں لکھا ہے کہ ایک رکن اسمبلی موجود ہو، اس کا استعفیٰ منظور نہ کیا گیا ہو اور اس کے باوجود وہ 7 حلقوں میں الیکشن لڑے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈیا کی مثال بھی دی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا میں اس سے پہلے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی کہ ایک آدمی کتنے بھی حلقوں میں الیکشن لڑ سکے، لیکن پھر اس کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا اور سپریم کورٹ نے پھر اس کے اوپر یہ ڈیسیژن دیا کہ جناب ایک آدمی صرف 3 حلقوں کے اوپر الیکشن لڑ سکتا ہے۔ اور اب ایک مرتبہ پھر انڈیا کے اندر ہی یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سپریم کورٹ آف انڈیا کے سامنے زیر التوا ہے، جہاں پر اس بات کی درخواست کی گئی ہے کہ 1 مین 1 کانسٹیٹوئنسی کے اصول کو اپنایا جائے تاکہ جو ٹیکس پیئر ہیں ان کے پیسوں کا ضیاع نہ کیا جائے۔ اور یہاں پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے تمام کے تمام حلقے عمران خان صاحب اس کے اوپر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے اور انہوں نے انتخابی ضابطہ اخلاق کے حوالے سے جو فیصلہ ہے محفوظ کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے ان ریمارکس کے اوپر پی ٹی آئی کو پھر لگ گئی ہیں مرچیں، اور وہ جو ہے نا غصے کا اظہار ان کی طرف سے سوشل میڈیا پر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک ٹویٹ ہے جو اسد عمر صاحب کا میرے سامنے ہے، اور اس کے اندر وہ اس بات کا جواب دینے کے بجائے کہ جناب ایک ایم این اے موجود ہو، اس کا کانسٹیٹیوشنلی وہ ایم این اے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ 6 حلقوں کے اندر الیکشن لڑا ہو، تو یہ کس قانون کے تحت ہے؟ اصولی طور پر چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے اٹھائے جانے والے سوال کا جواب دینا چاہیے تھا، لیکن جواب نہیں دیا۔ تانے مارے ہیں، پیڑی زنانیاں تنانا تانے مارے۔ الیکشن کمیشن نے، اسد عمر کہتے ہیں، الیکشن کمیشن نے عمران خان کے الیکشن جیتنے پر سوال اٹھا دیا ہے۔ لگتا ہے روز صبح اٹھ کر سوچتے ہیں کہ آج کیسے ثابت کریں کہ ہم بھی ایک سیاسی فریق ہیں۔ اب ایک اگر کوئی آئینی اور قانونی نقطہ اٹھا دیا جائے تو اس کے اوپر تو پھر جواب دینا چاہیے نا کلیئرٹی کے ساتھ کہ جناب میرا یہ موقف ہے، میرا یہ جواب ہے، میری یہ رائے ہے، اس رائے کے اندر یہ قانونی پوزیشن ہے، بات کریں، ختم ہوگی بات۔ لیکن جب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، خام خواہ اردیاں چھڑو گے تو پھر اس کے بعد ایسی ہی ایک سچویشن ڈیولپ ہوگی۔ لہٰذا یہ جو ایک سیاسی گہما گہمی ہے وہ اپنی جگہ پر موجود بھی ہے اور وہ جاری بھی رہے گی، اور خاص طور پر اس موقع پر جب آج سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جو ہے وہ درخواست پر سماعت بھی کرنے جا رہا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ البتہ خبر جو آپ کے لیے یقینی طور پر سب سے زیادہ دلچسپی کی ہوگی وہ بلاول بھٹو صاحب کی شادی کے حوالے سے ہے اور ان کی شریک حیات کے تعین کے حوالے سے ہے۔ ایک اس حوالے سے جو پوسٹ ہے سوشل میڈیا پر وہ بہت ہی زیادہ وائرل ہے اس وقت، اور ایک جو ہے ایک اکاؤنٹ ہے ڈاکٹر اسما جنیجو صاحبہ کا، ان کی طرف سے ایک تصویر کو شیئر کیا گیا ہے جہاں پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب کی پھپھو کے ساتھ، یعنی فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ، اور اس نے جو ہے وہ لباس بھی اس طرح کا پہنا ہوا ہے جس طرح نا وہ کوئی تقریب کے اندر نہیں جاتے ہوئے بچیاں تیار ہوتی ہیں اس طرح کا، اور اس کے اوپر ڈاکٹر اسما جنیجو صاحبہ لکھتی ہیں مانور سمرو is likely to become the life partner of بلاول بھٹو زرداری۔ اب یہ جو مانور سمرو صاحبہ ہیں، یہ ان کا شعبہ طب سے ان کا تعلق ہے اور یہ ڈاکٹر ہیں، اور پھر یہ تصویر سامنے آنے کے بعد مانور صاحبہ کی طرف سے، یعنی ڈاکٹر مانور سمرو کی طرف سے ایک اور تصویر کو پوسٹ کیا گیا جس کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ان کی جو تصویر ہے ڈاکٹر مانور سمرو کی فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ یہ میلاد ہوا تھا 2022 میں، یہ اس کی تصویر ہے۔ البتہ
جو اگر آپ یہ جو اکاؤنٹ ہے ٹویٹر اکاؤنٹ ڈاکٹر مانور سمرو کا، اگر آپ اس کی ڈی پی دیکھیں تو اس ڈی پی پر بلاول بھٹو کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک تصویر شیئر کی ہوئی ہے، یہ والی تصویر، یہ ان کی ڈی پی ہے، اور ساتھ انہوں نے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے ڈراپ فیوریٹ پک آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری فرام یور گیلری۔ اب یہ تصویر کے سامنے آنے کے بعد یہ والی چیزیں، اور اس پوسٹ کے بعد ڈاکٹر اسما جنیجو صاحبہ کی طرف سے یہ بات سامنے آنے کے بعد کہ جناب یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو اس پر سوشل میڈیا کے اوپر یہ پوسٹ جو ہے وہ بہت حد تک وائرل ہو چکی ہے۔ البتہ جب میں نے پتہ کیا جو ہے پیپلز پارٹی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے سندھ میں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب کے لیے جو دلہن ہے اس کی تلاش کا جو کام ہے وہ یقینی طور پر جاری بھی ہے اور آگے بھی بڑھ رہا ہے۔ فریال تاجپور صاحبہ کی بھی یہ خواہش ہے کہ ان کی جلد از جلد شادی کی جائے، لیکن ان کی شادی کے لیے سب سے امپورٹنٹ مرحلہ ہوگا ان کی دلہن کی منظوری، جو بختاور صاحبہ نے دینی ہے اور آصفہ صاحبہ نے دینی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جناب ان دونوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ البتہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی بھی امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا، اور بلاول بھٹو صاحب کی جو شادی ہے وہ بہت جلد ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو جائے گی، جلد ہو جائے گی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جلد اس حوالے سے آپ کو میڈیا کو باضابطہ طور پر فیصلہ ہوتے ہی اس بارے میں آگاہ کر دیا جائے گا۔ اب یہ پوسٹ تو موجود ہے اور اس پوسٹ کے اندر جو اشارہ ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن یہ اس وقت تک اس بات کو ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے جب تک جو زرداری فیملی ہے، جو بھٹو فیملی ہے، اس کی طرف سے اس کی اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے۔ لیکن یہ اس سیاسی جو حبس والا ماحول ہے وہاں پر یہ جو خبر ہے یا اس طرح کی جو اطلاع ہے یہ یقینی طور پر ایک خوشگوار اطلاع ہے، اور مجھے تو یقینی طور پر خوشی ہوئی ہے کہ بلاول صاحب اگر رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اکلوتا بیٹا اگر اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، وزیر خارجہ بنا ہے، پھر وہ آگے بنیں گے، پھر وہ وزیر اعظم بھی انشاءاللہ بنیں گے، تو جیسے ہی وہ اپنی زندگی کے یہ مناظر اور ترقی کا سفر طے کریں گے، مجھے یقینی طور پر بہت زیادہ خوشی ہوگی اور آپ کو بھی خوشی ہوگی۔ دعا ہے کہ بلاول صاحب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور ان کے لیے یہ جو شریک حیات ہیں یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ خوش قسمت ثابت ہوں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔